वसल्लम का फरमान आली शान है, जो शख्स एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज का जो हमारा मौजू है वो उसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। बहैसियत मुसलमान एक मुसलमान पर दो तरह के बुनियादी तौर पर हक होते हैं। एक हक है हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक, और दूसरा हक है हक़ुल इबाद या हक़ुल अब्द, बंदे का हक। यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए इंसान को जो कुछ करना है, एक मुसलमान को ये करना है, ये करना है, ये इस पर वाजिब है, ये इस पर वाजिब है, ये इस पर वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये हुकूकुल्लाह हुए। और एक बंदे के लिए जो कुछ करना है वो हुकूकुल इबाद में आता है। मसलन पड़ोसी के साथ आपने ऐसा करना है, अपनी औलाद के साथ ऐसा करना है, अपने माँ बाप के साथ ऐसा करना है। ह्यूमन राइट्स जिसको आप कहते हैं, मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के लिए कि शौहर को अपनी बीवी के साथ ऐसा होना चाहिए, बीवी को अपने शौहर के साथ ऐसा होना चाहिए। तो दीन इस्लाम ने क्राइटेरिया बयान किया है और हर एक के लिए राइट्स बयान किए हैं कि किसके क्या हक हैं और किस पर क्या हक है। ये कहा जाए कि बीवी पर हक है यानी बीवी की जिम्मेदारी है, शौहर पर हक है यानी शौहर की जिम्मेदारी है। शौहर पर हक है कि वो बीवी का नान नफ़क़े का एहतमाम करे। इसका मतलब ये होता है कि शौहर पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़ौजा के लिए खाने पीने का एहतमाम करे। तो ये मैं शुरू में आपको टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो जब बाकायदा हम आगे बढ़ेंगे तो यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे कि शौहर पर यह हक है, बीवी पर यह हक है, तो आप इसी में कंफ्यूज रहें कि शौहर पर हक है इसका मतलब क्या है, बीवी पर हक है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि शौहर पर हक है यानी शौहर की यह जिम्मेदारी है, बीवी पर हक है यानी बीवी की यह जिम्मेदारी है। तो आज के दर्स में हम ये समझेंगे कि बहैसियत शौहर, शौहर पर क्या जिम्मेदारियां हैं और बहैसियत ज़ौजा, एक घरवाली पर क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसको समझेंगे। और फिर इसी के पैराए में आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, आपके तजर्बात शामिल करेंगे, आपके सवालात शामिल करेंगे, आपके कमेंट्स क्या हैं इस हवाले से, आपका तजर्बा क्या कहता है, क्या होना चाहिए, इसे भी इंशाल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शुरू करता हूँ मैं इस बात से कि शौहर पर क्या हुकूक हैं कि वो अपनी बीवी के लिए क्या क्या काम करे। ज़्यादा काम करे तो शौहर लट्टू कहलाता है, बिल्कुल भी ना करे तो खड़ूस कहलाता है। जाए तो जाए कहाँ आदमी, मदीने। तो क्या करना चाहिए शौहर को, लट्टू हो जाए या खड़ूस हो जाए। तो दीन इस्लाम ने जो चीज़ें शौहर पर ज़रूरी की हैं कि इसे ये करना चाहिए अपनी ज़ौजा के लिए, वो समझ लें। सबसे पहली चीज़, जब आप शादी होती है तो महर, इसका लेने देने का ताल्लुक रोज़ाना से नहीं है, लिहाजा इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये एक जिम्मेदारी है मर्द की कि वो महर अदा करे। महर कितना होना चाहिए, जिनकी शादी नहीं हुई या जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए ये पॉइंट है कि महर कितना होना चाहिए। आप जिस खातून से शादी कर रहे हैं उनके ख़ानदान में जैसा महर लिया और दिया जाता है वो महर मिसल कहलाता है, और महर मिसल ये देना सबसे ज़्यादा मुनासिब होता है। वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि महर वो होना चाहिए जो शौहर पर देने के लिए भारी ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो, जिसका देना आसान हो, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रहे कि उसका देना आसान हो मगर औरत को उसके घर वाले, उसकी फैमिली, उसके ख़ानदान वाले उसको आर ना दिलाएं। कितना कम, तो हर फैमिली का महर अलग होता है। तो आम तौर पर पिछले सालों में उनकी बहनों में से किसी की शादी हुई है, उनके कज़न्स में अगर किसी की शादी हुई है तो देख लिया जाए तो महर मिसल मुकर्रर हो, और उसमें भी देखा जाए कि शौहर की इस्तिताअत कितनी है, इसकी इस्तिताअत में हो, जिसकी अदायगी आसान हो, वो महर होना चाहिए।
زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے، کم سے کم مہر جو ہے وہ اس زمانے کے 10 درہم بیان کیا جاتا ہے. آج کے 10 درہم نہیں بلکہ اس زمانے کے 10 درہم. آج کل کتنے بنیں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ اسی کو فالو کریں کہ آپ کے خاندان میں رشتہ داروں میں جو مہر ہے وہ. مہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مہر ہوتا ہے معجل اور ایک ہوتا ہے مؤجل. عین والا جو ہے معجل وہ تو فوری ادا کرنا ہوتا ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مہر معجل الگ ہے اور مؤجل الگ ہے. وہ خدا نخواستہ عند طلاق دینا ہوتا ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ ایک زوجہ کے لیے ایک سیکیورٹی ہے کہ طلاق کی صورت میں اس کو 50 لاکھ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 5 کروڑ ملے گا مہر میں. وہ مہر معجل ہوگا تاکہ وہ بعد میں اس کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہو، مگر وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے کہیں کہیں نہیں ہوتا. یا وفات کی صورت میں مہر ادا ہو تو وہ مؤجل کہلاتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی مہر رکھتے ہیں، وہی معجل ہوتا ہے، اور مؤجل کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کا رکھتے ہیں. تو بہرحال دونوں طرح کا رکھا جا سکتا ہے، کوئی ایک بھی رکھا جا سکتا ہے اور دو بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور ایک مہر ہوتا ہے مہر عند طلب، کہ جب عورت مطالبہ کرے تو شوہر کو دینا ہوگا. عورت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے چاہے تو معاف کر دے، لیکن معاف کروانا یہ سوال کرنے کے مترادف ہے، یعنی مانگنے کے مترادف ہے، اور یہ مرد کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک ایسا حق ہے کہ جس کی ضرورت روزانہ نہیں پڑتی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے جو مہر کے حوالے سے میں نے عرض کر دی. دوسری چیز آتی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا نان نفقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا، اس کا اہتمام یہ مرد کرے. یعنی اگر عورت پکانے سے منع کر دے کہ میں نہیں پکا رہی، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ پکا ہوا کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کرے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر گروسری مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر والی پکاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے حقوق سے، عورت اپنے حقوق سے کچھ زیادہ ہی کرتی ہے، اور مرد بھی اپنے حقوق سے کچھ زیادہ کرتا ہے، ورنہ کھانا فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو نان نفقہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق گھر دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. پورا گھر نہ ہو تو کم از کم ایک کمرہ، گھر کے اندر ایک کمرہ یہ دینا. جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں ایک کمرہ دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور کھانا پینا دینا اور سردی گرمی کے کپڑے یہ اس میں آتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق عورت پر خرچ کرے اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے. اس لیے کہ جو تم اپنی زوجہ پر خرچ کرو گے وہ تمہارے حق میں صدقہ ہے، یعنی اس کا صدقے کا ثواب ملتا ہے. صدقہ کہہ کر ہم نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ بیوی بچوں پر جو بھی آدمی اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اور انسان کو اپنے بچوں کے نصیب سے بھی ملتا ہے، یہ کہا جاتا ہے بیوی کے نصیب سے ملتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اس کی آمدنی کچھ اور ہوتی ہے، جب اس کی فیملی میں 2 لوگ ہوتے ہیں، پھر 4 لوگ ہوتے ہیں، پھر 5 لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرماتا ہے. تو انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، پروردگار عز و جل نے دیا تو وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے اور اس پر اس کو اجر مل رہا. یہ تو عام باتیں ہیں. اب جو اہم بات یہ ہے کہ شوہر کے لیے شوہر پر جو سب سے اہم ذمہ داری بیوی کے حق میں وہ یہ ہے، یعنی شوہر پر یہ واجب ہے، شوہر پر یہ حق ہے اور بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ حسن تعامل، یعنی بات چیت میں، معاملات کرنے میں، لین دین کرنے میں اچھا برتاؤ کرے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو ہم باہر نکلیں تو بہت اچھے سے ملیں، ملاقاتیں ہماری اچھی، سب سے ملنا جلنا اچھا، اور جب گھر میں جائیں تو منہ سجا ہوا ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بیوی کے لیے، یعنی بیوی کا یہ حق ہے اور مرد پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھی طرح بات کرے. جب گھر میں جائے تو اس کو اٹینشن دے. اس وقت جیسے آج کے دور میں بات کروں کہ اپنا موبائل اور اپنی دیگر چیزوں کو دوسری طرف رکھ دے، ورنہ وہ فیملی میں ہوتے ہوئے بھی اگر وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ پھر رنجشوں کی صورت ہوگی. تو اس کو ایک کوالٹی ٹائم، ایک جو کوالٹی آف ٹائم ہے وہ دے، اس سے بات کرے، ادب سکھائے. جو سکھانے کی چیزیں ہیں وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سکھائے. بچوں کے حوالے سے بات کرے، آگے آنے والے دنوں کے لیے پلاننگ کرے، اپنی عورت سے مشورہ کرے. اپنی عورت کے کہنے پر ہی 100% چلے یہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں تو ناقصات العقل ہیں. تو لہٰذا گھر کی پوری
سارے فیصلے عورت پر چھوڑ دینا کہ وہ کرے، یہ بے وقوفی ہے. فیصلے مرد کے ہوں، وہ اپنی عورت سے مشورہ ضرور کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سارا دن گھر میں تو اس نے رہنا ہے، لیکن جو ڈیسیجن ہے، ڈیسیجن پاور اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ مرد کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر جو ہے وہ افسر بنائے گئے ہیں، حاکم ہیں. تو حسن تعامل ہو، پیار محبت ہو. اور قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ عورت کا اور یہ بیوی کا اور یہ شوہر کا نظام اللہ نے کیوں بنایا. ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں لتسکنوا الیہا، تاکہ مرد کو عورت سے سکون اور اطمینان حاصل ہو. تو سکون اور اطمینان اگر حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ رشتہ بنایا جس مقصد کے لیے، وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں غلطی ہے، کہیں نہ کہیں آپ مسٹیک کر رہے ہیں. حقوق کی ادائیگی میں دونوں طرف میں سے کسی ایک طرف میں کمی ہے، جبھی تو سکون نہیں مل رہا. ورنہ تو پروردگار نے میاں بیوی کا نظام بنایا اسی لیے کہ لتسکنوا الیہا، کہ تمہیں اس کی طرف سے سکون ملے، اطمینان ملے. بندہ باہر ایک تکلیف میں، ایک ٹینشن میں ہوتا ہے، مگر گھر میں آئے تو اس کو سکون ملے. اس کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین مزاج میں یا زبان کے حوالے سے تیز ہوتی ہیں، زیادہ بولتی ہیں، یا جن کی آواز تیز ہوتی ہے، مزاج تیز ہوتا ہے، تو وہاں صبر کرے. مرد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی عورت کی طرف سے ہونے والی بد زبانی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. تو اگر صبر کرے گا تو اجر بھی ملے گا، اور گھر میں بھی ایک سکون اور تمام چیزیں برقرار رہیں گی. جو مرد بیوی کی بد مزاجی پر خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ لینا کہ یہ خدا نخواستہ معاذ اللہ نامرد ہیں، یا ان میں مردانگی نہیں ہے، یا جناب یہ لٹو ہے، تو ایسی بات نہیں ہوتی ہر جگہ، بلکہ وہ صبر کرتا ہے اجر کمانے کے لیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. تو ٹیڑھا پن تو ہے، اب یا تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے نفع حاصل کرو، اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کو توڑ دو گے. تو میں چاہوں کہ گھر والی میری بالکل میرے مزاج کے عین مطابق ہو، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں. بالکل سیدھی ہو، ایسا تو پسلی سیدھی کہاں ہوتی ہے، پسلی تو تھوڑا اس میں کرو ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور وہ صبر کرنا ہوگا، اور اسی پر آدمی کو اجر ملتا ہے. تو اگر خطا ہو جاتی ہے، زوجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، کھانا پکانے میں غلطی ہو گئی، کپڑے استری کرنے میں غلطی ہو گئی، کبھی کوئی کپڑا جل گیا، یا جو صفائی کرنی چاہیے تھی وہ بر وقت نہیں ہو سکی، یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی کری، اگر تو وہ قابل قبول ہے تو اس کو صبر کرے ان کی خطاؤں پر. اگر وہ خدا نخواستہ ایسی غلطی ہے کہ عورت نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کر لیے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی خیانت کری. اور ظاہر ہے کہ ابھی میں عورت کے حقوق بھی بیان کروں گا، عورت پر کیا چیزیں ہیں، یعنی عورت پر کیا کیا حقوق ہیں، اس کی بھی باری آئے گی. لیکن ابھی جو میں مردوں سے میری گفتگو ہے، اسلامی بھائیوں سے کو میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ اگر وہ غلطیاں کرتی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، تو صبر کریں. اور دونوں اگر غصے میں ہوں، گھر میں خدا نخواستہ لڑائی کی کیفیت، تو جب ایک بول رہا ہو تو دوسرا خاموش ہو جائے. اگر دونوں بولیں گے تو خدا نخواستہ طلاق تک نوبت جا سکتی ہے، لڑائی جھگڑا مزید بڑھ سکتا ہے. تو ایک خاموش ہو جائے گا تو انشاءاللہ صبر کا بھی اجر ملے گا. اور نمبر 2 یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکت عطا فرمائے. ایک اور حق جو مرد کی ذمہ داری میں سے ہے وہ یہ کہ اپنی بیوی کے دل میں سرور داخل کرے، یعنی کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اس کے دل میں خوشی داخل ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جملہ کہنے سے میری زوجہ خوش ہوگی اور اس کا دل خوش ہوگا، تو دل خوش کرنے والے جملے کہیں. جائز حد میں رہتے ہوئے تعریف کر دینا، بیوی کے میکے والوں کی تعریف کر دینا، ان کے ماں باپ کی تعریف کر دینا، ان کے بہن بھائیوں کی تعریف کر دینا، یہ جو ان میں جائز تعریف اور سچی تعریف ہے، جھوٹے مبالغے نہیں. جو بات واقعی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں 100 میں سے 100 خامیاں ہوں. جہاں 90 خامیاں ہوتی ہیں تو 10 خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ ان 10 خوبیوں کو بیان کریں گے انہی کے منہ پر، انہی کے چہرے پر، تو وہ خامیاں بھی کم ہوتی ہوتی خوبیوں میں بدل جائیں گی. تو جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، ان کو بیان کیا جائے، ان کو بتایا جائے. تو دل میں جب خوشی داخل ہوگی تو انشاءاللہ اس طرح بھی گھر امن کا گہوارہ بنے گا. ایک اور حق جو مرد پر ہے وہ یہ کہ وہ دین سکھائے، اپنی زوجہ کو دین سکھائے. نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ تمام چیزیں وہ اپنی بیوی کو سکھائے. خود نہیں سکھا سکتا تو کسی عالمہ سے ایسا اہتمام کرے کہ یہ سیکھیں.
پردے کی تلقین کرے، پردے کے بارے میں بتائے، سورہ نور کی تفسیر پڑھائے، خود نہیں پڑھا سکتا تو کسی عالمہ سے پڑھوائے، لیکن قرآن پاک، تفسیر، پردے کی باتیں، اچھی باتیں، نماز کے لیے اٹھائے، فجر کے لیے اٹھائے، دیگر نمازوں کا پوچھے، اچھے لہجے میں پوچھے، نہیں پڑھتی خدا نخواستہ تو بہت زیادہ سختی نہ کرے۔ ویسے تو نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے پر آ کر تو مرد عورت کو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن فی زمانہ یہی عرض کروں گا کہ کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیار محبت سے وہ نمازوں کی طرف آئیں۔ تو دین سکھائیں گے، اگر گھر والی نیک ہوگی تو بچے بھی نیک ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ماں کی گود ہی بچوں کے لیے پہلی یونیورسٹی ہے اور پہلی درسگاہ ہے۔ تو بچوں میں اچھی عادتیں کب آئیں گی؟ کہ جب ماں کے اندر اچھی عادتیں ہوں گی، اور وہ کیسے آئیں گی؟ یا تو وہ اپنے میکے سے سیکھ کر آئیے، نہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اچھی عادتیں سکھائیں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جو میں نے پچھلے درس حدیث میں آپ کو حسن اخلاق کے بارے میں بتایا تھا، تو حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے گھر والے سب سے زیادہ، تیری ماں حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہارے گھر والے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حسن اخلاق میں کیا آتا ہے؟ سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، محبت کرنا، تعاون کرنا، ہاتھ بٹانا، ہیلپ کرانا، تو یہ تمام چیزیں حسن اخلاق میں آتی ہیں۔ تو گھر والوں کی اگر ہیلپ کروا دی جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ کبھی ان کی طبیعت 19-20 ہے تو ان کے ساتھ اگر کچن میں ہیلپ کروا دی جائے یا صفائی کے کاموں میں ہیلپ کروا دی جائے تو اس میں کوئی مرد کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام خود کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر کے کاموں میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اور اس طریقے سے گھر میں امن کا گہوارہ رہتا ہے اور گھر ایک اچھی سمت چلتا ہے، دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی۔ آخری بات مرد کے تعلق سے، اور وہ ہے وفاداری۔ عورت کو اپنے شوہر سے جو سب سے بنیادی چیز چاہیے وہ مرد کی طرف سے ملنے والی وفاداری ہے، کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ وفادار رہے۔ وفاداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ دوسری تیسری شادی نہیں کر سکتا، وہ تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے، وہ کوئی لے نہیں سکتا، لیکن گھر میں عورت کے ہوتے ہوئے، زوجہ کے ہوتے ہوئے، خدا نخواستہ وہی مرد جس کے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، خدا نخواستہ اس کے باہر کہیں تعلقات ہیں، یہ فون پر کسی اور کے ساتھ ہے، چیٹ پہ کسی اور کے ساتھ ہے، خیالوں میں کسی اور کے ساتھ ہے، مزاج میں کسی اور کے ساتھ ہے، آفس میں جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کے کسی اور سے روابط ہیں، تو یہ بے وفائی ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آدمی یہ تصور کرے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے گھر میں یہ تکلیف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنا مبارک اور اتنا پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، اس میں مرد پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ وفادار رہے، اس سے جو بات کرے وہ سچی بات کرے، بات میں سچا ہو، عمل میں اچھا ہو اور وفادار ہو، غلط بات نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، بے وفائی نہ کرے، کہیں کا بول کر کہیں اور چلے جانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اگر گھر میں بے اطمینانی کی کیفیت آ جائے اور عدم یقین کی صورت ہو کہ کوئی کسی پر یقین نہ کرتا ہو تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے، ان کے لیے میں 4 باتیں عرض کروں گا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس درس میں جہاں آپ شریک ہیں، آپ کے گھر والے بھی شریک ہوں گے۔ 4 بنیادی چیزیں اگر آپ یہ کر لیں گی، اسلامی بہنیں کر لیں گی، تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ ہوگا اور آپ نے سمجھیں کہ تقریباً تمام حقوق ادا کر دیے۔ پھر سوال جواب کی جب باری آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی بھی سنیں گے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ پہلی چیز ہے، ان 4 چیزوں میں آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے حقوق پورے ادا کروں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نمازوں کی پابندی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہی ہے، جس کا شوہر اس سے راضی ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اور جو عورت اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے۔ تو 4 باتوں کا آپ اہتمام کر لیجئے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اطاعت،
یعنی بات ماننا. اس کے اندر تمام چیزیں آ گئی. یعنی مرد جو بھی بات کہتا ہے اور وہ بات معقول بات ہو، جائز بات ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی بات نہ ہو، وہ تمام باتیں ماننا یہ اطاعت ہے. اور لا اطاعت فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. یعنی اگر شوہر کہتا ہے کہ بال کھلے رکھ کے میک اپ کر کے نکل، تو اللہ کی نافرمانی ہے اس میں. تو اور غیروں سے باتیں کر، تو اس میں اللہ کی نافرمانی ہے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے، یا نماز چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، یا برے طریقے کا حکم دیتا ہے، یا شراب پینے کا کہتا ہے. تو ظاہر ہے یہ باتیں تو نہیں مانی جائیں گی. جو عام باتیں ہیں، جو جائز باتیں ہیں، وہ مانے. یعنی عورت یہ نہ سمجھے کہ بات ماننے کی وجہ سے میں محکوم ہو جاؤں گی اور میں غلامی کی زندگی نہیں بسر کر سکتی اور میں کوئی کنیز نہیں ہوں اور میں یوں نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک درجہ دیا ہے. اگر تم اپنے شوہر کو بادشاہ کا درجہ دو، بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا آرڈر چلتا ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے پاس ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر تم اپنے شوہر کو بادشاہ کا درجہ دو گی تو اس کی بیوی ملکہ کہلاؤ گی. اور اگر خود حاکم بنو گی اور اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لو گی، تو اگر عورت اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لے تو غلام کی بیوی کیا کنیز ہوتی ہے؟ تو عورت ملکہ بننا پسند کرے گی یا کنیز بننا پسند کرے گی؟ تو اس میں کسی طرح سے بھی شوہر کی بات ماننے میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ میں جناب میں نچلے درجے کی ہو گئی اور میں کیوں مانوں اور میری اپنی زندگی ہے. اپنی زندگی ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں یہ رکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں 2 لوگ ہوں، جہاں 4 لوگ ہوں، جہاں 6 لوگ ہوں، وہاں ایک نہ ایک کو بڑا بنایا جاتا ہے، ایک نہ ایک کی مانی جاتی ہے. ورنہ ہر ایک اپنی چلانا شروع کر دے تو نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے. تو گھر میں بھی بالکل اسی طریقے سے جو کمانڈ ہے، جو ڈیسیجن ہے، وہ مرد کا ہے. اطاعت مرد کی جائے گی اور عورت اس کی اطاعت کرے گی، بچے اس کی اطاعت کریں گے تو گھر اچھا چلے گا. اور مرد کو چاہیے کہ وہ کوئی اس طرح کے کام نہ کہے کہ جس سے عورت کو تکلیف ہو. جو ایک عام جو روٹین میں کام کہے جاتے ہیں وہی کام ہوں. لیکن عورت کا یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ میرے شوہر نے جو کہنا ہے جائز وہ میں نے ماننا ہے، میرے رب نے مجھے یہ فرمایا ہے. میرے رب عز و جل نے فرمایا تو اللہ کی مانو گی یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ اطاعت کرو. اسلام جب لائے تو ہم نے دین اسلام کو تمام احکامات کے ساتھ قبول کیا ہے. ایسا نہیں کہ آدھی باتیں کو قبول کیا اور آدھی کو چھوڑا ہے. میرے رب عز و جل نے ہی اطاعت کا فرمایا ہے. تو پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اطاعت کریں. دوسری بات حفاظت. پہلی ہے اطاعت اور دوسری چیز ہے حفاظت. عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اور موجودگی میں بھی اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنی اولاد کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے. تو حفاظت کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اپنے آپ کی حفاظت کرنا یعنی خدا نخواستہ باہر کہیں تعلقات نہ ہونا، باہر کسی سے ملاقات کا نہ ہونا. اسی طریقے سے بچوں کی حفاظت، مال کی حفاظت، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال میں خیانت نہ ہو، اس کے گھر میں خیانت نہ ہو، غیر موجودگی میں کوئی غیر مرد گھر میں داخل نہ ہو. تو حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر رکھی ہے. جو قرآن پاک میں آیت ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک خواتین ہیں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا کہ وہ حافظات ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. تو پہلی چیز ہے شوہر کی اطاعت اور دوسری چیز ہے حفاظت. تو حفاظت کرنا یہ ہر زوجہ کی، ہر بیوی کی ذمہ داری ہے. تیسری چیز ہے خدمت. مرد کی وہ خدمت کرے. خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پیر دبائے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہر جگہ خدمت کا. خدمت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو نیڈ ہے اس کی، وہ جائز طریقے سے اس کی نیڈ کو اور اس کی ضرورت کو پورا کرے. گھر پر آیا تو کھانا تیار ہونا، مہمان آ جائیں تو مہمانوں کی جو ہے وہ خدمت کرنا، اور شوہر کی جو بھی ضروریات ہیں، اگر وہ آفس جاتے ہیں تو ان کے کپڑوں کا تیار ہونا، یہ خدمت ہے. اگر خدمت کرے گی انشاءاللہ عز و جل تو اس کا اجر پائے گی، اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا. تو خدمت کے لیے عام طور پر خادمہ رکھی جاتی ہے. تو آپ کہیں کہ میں خادمہ ہو گئی، تو کام شوہر کا کام کرنے سے کوئی خادمہ نہیں ہو جاتی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ منصب عورت کو دیا ہے. جہاں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک رکھے،
حسن تعامل کرے، اپنی عورت کے دل میں خوشی داخل کرے، تو مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے، اطاعت کرے، حفاظت کرے۔ اور چوتھی چیز ہے زینت، یعنی زیب و زینت کرے، تیار ہو اپنے شوہر کے لیے، اس بات کا اہتمام کرے، اطاعت کرے، حفاظت کرے۔ جو لکھ رہے ہیں وہ ان چار باتوں کو لکھ سکتے ہیں، ایک ہی جیسی ہیں: اطاعت، حفاظت، خدمت اور زینت۔ اطاعت اور حفاظت اور خدمت تو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ زینت کیا ہے؟ عام طور پر خواتین گھر سے باہر جانے کے لیے تو تیار ہوتی ہیں، مگر گھر میں شوہر کے لیے تیار کم ہی ہوتی ہیں۔ کچھ ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر گھر میں تیار ہونے کا ذہن کم ہوتا ہے۔ حالانکہ عورت کے زیب و زینت اور عورت کے تیار ہونے اور اس کے جمال اور اس کے حسن کا سب سے زیادہ حقدار تو اس کا شوہر ہے۔ تو شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ باہر جائے تو ظاہر ہے کہ اگر اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہے، بہن بھائیوں سے یا اپنی سہیلیوں سے ملنے جا رہی ہے، تو بھلے تیار ہو اور پردے کی حالت میں نکلے، لیکن جو اس کے حسن و جمال کا جو حقدار ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ جو زیب و زینت کی جائے وہ شوہر کے لیے کی جائے، تو شوہر کے آنے کا وقت ہو تو تیار ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اس کو کا استقبال کرے، اور ان چیزوں سے یہ مرد کے دل میں خوشی داخل کرے گی، اور مرد اچھی باتیں کر کے اس کے دل میں خوشی داخل کرے گا، تو گھر کی گاڑی اچھی چلے گی۔ اور اگر وہ سارا دن جو کام کاج کے کپڑے ہیں انہی میں رہے، تو اب مرد آئے اور مرد کو دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہے، پھر عورت کو یہ شکایت ہو کہ میرا شوہر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، تو بہن آپ نے اہتمام کب کیا ایسا کہ آپ کو دیکھا جائے؟ آپ نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے تو ایسا اہتمام کیا، لیکن گھر میں جب شوہر آتا ہے اس کے لیے تو اہتمام نہیں کیا۔ کیوں؟ شادی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اب کیا رکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اتنے سال ہو جائیں تو اب تیار نہیں ہونا؟ یہ تو جب تک ہے زندگی تب تک یہ سلسلہ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں ثواب ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر عورت مرر میں دیکھتی ہے، آئینے میں دیکھتی ہے زیب و زینت کے لیے تیار ہونے کے لیے، اور وہ تیار ہونا اپنے شوہر کے لیے ہو، یا تیار ہونا نہ ہو، صرف یہ دیکھے آئینے میں جا کے کہ میں ٹھیک لگ بھی رہی ہوں یا نہیں، تو اس مرر میں دیکھنے کا بھی عورت کو اجر ملتا ہے، جبکہ یہ دیکھنا شوہر کے لیے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دین کو اتنا خوبصورت بنایا ہمارے لیے کہ یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے لیے ہو جائیں تو تمام مسائل ہی میں سمجھتا ہوں گھر کے حل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں، جو ازواج کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کرے کہ وہ پوری کریں، جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں۔ اب آ جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی جس پر ڈسپیوٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، میرے اوپر تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں دیور جیٹھ اور ساس سسر اور سب کے کپڑے دھوؤں اور سب کے لیے روٹیاں بناؤں، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ تو وہاں مرد کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور اکیلے رہنا پاسبل نہیں ہے، تو واقعی مرد عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں کرے، لیکن اب آپ کے پاس ایسا آپشن بھی نہیں ہے کہ آپ الگ گھر کر لیں۔ الگ گھر کرنا بعض اوقات پاسبل نہیں ہوتا، بعض اوقات الگ گھر کر بھی لیں تو پیچھے خیال رکھنے والا کوئی نہیں، ماں باپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، تو جہاں آپ زیادہ خدمت لے رہے ہیں تو وہاں پھر آپ زیادہ تعاون بھی کریں۔ اگر کام زیادہ دیا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ حال اپنے خادمین کے ساتھ تھا کہ اگر خادم کو کوئی کام کہتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ محسوس کرتے کہ یہ اس پر زیادہ ہے، تو آپ علیہ السلام خود اس کے کام میں شریک ہو جاتے۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ اپنی امی ابو کی، یعنی ان کی ساس سسر کی خدمت کروائیں، یا اور کوئی صورتحال نہیں ہے، تو پھر ان کا ساتھ بھی دیں، دیگر چیزوں میں ان کا ساتھ دیں، بچوں کو سنبھالنے میں ساتھ دیں، دیگر معاملات میں ساتھ دیں، دل میں خوشی داخل کرنے میں تھوڑا پیش رہیں۔ ایک یعنی لے اور دے والی بات ہے نا، مرد کہے جناب یوں، اور عورت بھی یہ سوچے کہ مرد کے ذمہ نان نفقہ ہے، لیکن مرد کے ذمہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ میڈیکل کا جتنا خرچہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو شوہر ہی لے کے جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، ہاسپٹل لے جانے سے لے کے میڈیسن کرنے سے لے کر جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے اس کا خیال مرد ہی رکھتا ہے۔ تو یہ بھی چیزوں کو دیکھا جائے، دونوں طرف اگر دیکھیں گے کہ اگر صرف اپنے اپنے حقوق کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ بس ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ تو گیو اینڈ ٹیک والا ہے، اگر کچھ ایک طرف سے ہوگا تو انشاءاللہ دوسری طرف سے بھی زیادہ ہوگا، دوستانہ ماحول ہوگا تو انشاءاللہ سب خیر رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میں نے عرض کرنی تھی وہ میں نے عرض کی، جو میرے پاس پوائنٹ نوٹ تھے وہ میں نے آپ کو بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آپ کے سوالات ہوں یا آپ کے مشورے ہوں،
آپ کے تجربات ہوں تو ضرور انشاءاللہ وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر بلال بھائی، بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیر و برکتیں عطا فرمائے. آمین. آج بہت ہی نازک موضوع پر ہم نے گفتگو سنی ہے، اور جو ہے وہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ ہر گھر میں ہی جو ہے وہ اس کو جو معاملات ہیں وہ پیش آتے ہیں. ایک تو جی یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت اور پھر بیوی کا ساتھ دینا. شروع میں ہی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر بیوی کی خدمت کی جائے یا بیوی کے حکم پر جو ہے وہ یا بیوی کے کہنے پر کوئی کام کر دے تو اس کو وہ طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کہنے کے اگر مثال کے طور پر کوئی اپنی بیوی کے کہنے پر کوئی اس کو سودا سلف لا دیتا ہے یا اس کے کام کاج میں گھر میں اس کی مدد کر دیتا ہے. اب جو ہے وہ ہم جیسا کوئی اٹھ کے اس کو کوئی کہہ دے کہ یار تم تو نا بیوی کے نیچے لگے ہوئے، تم تو بیوی کے اشاروں پر ناچتے ہو اور ایسے ہے ویسے ہے. اب اس وجہ سے اگر وہ ہم اس کو کہیں اور اس وجہ سے وہ اس کو کرنا چھوڑ دے تو اس کا گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ مجھے یہاں پر ایک وہ حکایت یاد آئی کہ ایک باپ بیٹے تھے اور ایک ساتھ میں ان کے پاس ایک گدھا تھا یا گھوڑا تھا، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی. تو اس گدھے پر جو ہے وہ باپ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹا نیچے رسی پکڑ کے چل رہا تھا. تو دیکھنے والوں نے بولا یہ کیسا باپ ہے، خود اوپر سوار ہے اور بچے کو نیچے چلا رہا ہے، بچے کا ذرا خیال نہیں ہے. تو باپ نیچے اتر گیا اور بیٹے کو اوپر بٹھا دیا. کچھ آگے گئے تو لوگوں نے پھر باتیں بنانا شروع کر دی، کیا اولاد ہے، بوڑھے باپ کو جو ہے وہ نیچے رسی پکڑائی بھی، خود گھوڑے پر بیٹھا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہے، خود سوار ہوا ہوا ہے. تو دونوں اوپر بیٹھ گئے. آگے بڑھے تو پھر کسی نے کہا کہ دونوں کتنے ظالم ہیں، جانور پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، دونوں اوپر چڑھے. تو دونوں نیچے اتر گئے. تو پھر کسی نے کہا کتنے بے وقوف ہے، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے نوید بھائی نے بتایا اس کے آگے بھی ایک اور اسٹیپ ہے کہ انہوں نے گدھے کو اپنے سر پہ اٹھا لیا. تو پھر پتہ نہیں پھر لوگوں نے کیا کہا ہوگا اس کے جواب میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں ہوں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا رب کیا فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ عمل کریں بس کافی ہے. باقی تو سب کو راضی کرنے جائیں گے تو بہت مصیبت ہو جائے گی. میرے حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. تو آپ بس اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر بنے نا بھائی. ماشاء اللہ. اچھا، یہ ایک ٹیکسٹ میں سوال آیا ہے کہ رمضان میں بھی ایک سوال آیا تھا کہ شادی کے حوالے سے، دوسری شادی کے حوالے سے، کہ اس کے بارے میں بہت تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے کیسا اس کو پہچانا جاتا ہے کہ اس کو مراد کیا لیا جاتا ہے. کہ مردوں کو تو بس یہی حکم یاد ہے. دوسری شادی کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. بات بات پر ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ وہ مرد جو ہے وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ اسلام میں تو دوسری شادی بھی ہے اور میں شادی نہیں کر رہا، شاید اس طرح کا کچھ ہاں، رومن میں ہے. یہ تو جو اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں نا دوسری شادی کی، یہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، یہ کرتے نہیں ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو کرنی نہیں ہے نا اس کو باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں کرنے سے عورت کا دل دکھتا ہے. ظاہر ہے کیونکہ ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں نا، جو ہندوستان، پاکستان، ہم ایشین جو لوگ ہیں، ہمارے یہاں عام طور پر ایک سے زیادہ شادیاں نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ کوئی کر لے تو الگ بات. آپ ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا اور آپ واقعی کرنے والے ہیں اور 100% آپ کا ارادہ اور آپ کو اگلے 2-4 دن میں کر لینی ہے اور آپ گھر میں بات کر رہے ہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے. خواہ بات کرتے رہنا کہ میں دوسری کر لوں گا یا فلاں وہ ہے فلاں وہ، اس طرح کے کہنے سے آپ کسی کا خواہ دل دکھاتے ہیں اور اس کی دل آزاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام یہ نے 4 شادیوں کا حق دیا ہے، مگر ڈھول بجانے کا حق نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ سارا دن ڈھول ہی بجاتے رہیں، جب بات ہو تو یہی بات کریں. کرنی ہے تو کر لیں، لیکن اتنا تپڑ بھی ہونا چاہیے. تپڑ اس حوالے سے کہ جب شادی کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے. جنہوں نے کیے وہ اپنا ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. تو آپ بھگتتے رہتے ہیں. ہاں بالکل، آپ جو ہے نا وہ صرف یہی نہیں ہے کہ چلو آدمی پیسے والا ہے تو دونوں طرف اس نے برابر خرچہ دے دیا، نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو بیلنس لے کے چلنا ہوتا ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو کرو، تین تین، چار چار کرو، لیکن اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں، یعنی وقت دینے میں انصاف، رات گزارنے میں انصاف، آپ اب جب چھپ کر شادی کی ہے تو انصاف کہاں سے کریں گے؟ روز ہر ایک رات چھوڑ کے ایک رات کہاں کیسے غائب ہوں گے آپ؟ تو چھپ کر شادی کرتے ہیں لوگ، غلطی کرتے ہیں نا۔ اگر دین پر چلنا ہے صحیح طریقے سے، جو پراپر طریقے کار ہے اس سے کریں، اور گھر میں بھی کوئی ٹھیک ہے ان کو فیل تو ہوگا، اگر سوتن کس کو اچھی لگتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعدد ازواج کی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد ازواج تھیں۔ مگر ایک اور بات بتانا بھول جاتے ہیں یہ شوہر صاحب، شوہر نامدار، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں، جب تک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہیں، آپ علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ سب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ہوئے ہیں۔ پہلی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن جو صرف اتنی بات کوٹ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد ازواج تھیں، تو ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ پہلی کے وصال کے بعد متعدد ازواج تھیں، پہلی کی موجودگی میں نہیں تھی۔ تو آپ اپنی پہلی سے پوچھیں گے تو بولے کہ میرے مرنے کے بعد تم بھلے 4 کر لینا، میری موجودگی میں تمہیں کیا ایشو ہے؟ تو بہرحال یہ 4 کرنے میں منع نہیں ہے، جو دین، ظاہر دین کی بات تو بیان کرنے میں شرم ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو جو صورت حال ہے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے ان کی موجودگی میں نکاح نہیں فرمایا۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد بھی جو بی بی عائشہ سے نکاح ہوا تو وہ کیا تھا؟ وہ حکم الہی تھا۔ وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام صورت لے کر آئے تھے، تصویر لے کر آئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں بڑے غمگین تھے، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ سے آپ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور ان کے وصال کے بعد آپ غمگین رہتے تھے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تصویر لے کر آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ تو آپ نے وہ تصویر جو خواتین ہوتی ہیں ان کو دی، تو پتہ چلا کہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو یوں پھر دوسرے نکاح، اور دوسرے کے بعد تیسرا اور چوتھا، اور پھر وہ دین کے مقاصد میں سے بھی تھا تو اس لیے وہاں کی۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کا عرف نہیں ہے، تو لیکن میں پھر بھی آپ کو منع نہیں کرتا، آپ شوق سے کریں، لیکن جب کریں تو اسی وقت گھر میں بات کریں۔ جب کرنی نہیں ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کر کے خواہ جو ہے وہ گھر کا سکون برباد نہ کریں۔ جی بلال صلو بھائی، یہ کہا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے کہ ہندو میں جو ہے وہ ایک ہی شادی کی جاتی ہے، یا ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ پرانے رہے ہیں تو اسی لیے ہمارا بھی کلچر ایسا ہی ہو گیا ہے، ہمارے بھی عرف جو ہے وہ یہی ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہر جگہ کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا نا کہ ہر کمیونٹی کے آج بھی کچھ ایسے قبائل ہیں پاکستان ہندوستان میں ہی کہ جہاں تعدد ازواج کو نہ برا سمجھا بھی نہیں جاتا، اور وہاں زیادہ ہوتی ہیں، 2-3 شادیاں ہوتی ہیں۔ تو گھر میں جو بچیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو ان کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے ابو کی بھی 2-3 وائف ہیں، تو ہم بھی جہاں جائیں گے تو وہاں ہم پہلے دوسرے تیسرے نمبر کی ہوں گی۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے، جن فیملیز سے آپ اور میں اور ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں، وہاں ہماری بچیوں کی اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان کی سوچ یہی بنی ہے کہ ایک ابو ہوتے ہیں، ایک امی ہوتی ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ جی 2-3 امیاں دیکھی نہیں تو ذہن بنا ہوا نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم زبردستی کرتے ہیں تو بعض اوقات بچے مخالف ہو جاتے ہیں، بعض اوقات فیملی میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، بچیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، بچیوں کے رشتے میں مسائل آ جاتے ہیں، بچوں کے رشتے میں مسائل آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ کی الگ الگ سچویشن ہے۔ تو اس لیے میں پھر کہوں گا منع نہیں ہے، جو کام کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور بڑوں سے اچھوں سے مشورہ کر کے کریں، اور پھر جب کریں تو بات کریں، ورنہ باتیں نہ بنائیں۔ یہ ایک کمنٹس آئے ہیں کہیں سے کہ میرے ایک دوست نے شادی کی تھی، پہلے تو بہت خوش ہوا لیکن بعد میں وہ فٹ بال بنا رہا۔ یہی ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے پردیس میں ہے بلال بھائی، تو اب زوجہ گھر میں ہے اور وہ تقاضا کرے اپنے شرعی حق کا، تو اب اسلامی بھائی نہیں جا سکتے ہیں، تو اس میں کیا شرعی حکم ہے؟
بعض کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ نہیں مطلب نکل سکتے یا کیسے. ہاں یعنی کیونکہ وہ یہاں پر ہیں اور ان کے گھر والے پاکستان میں جی جی ہندوستان میں ہیں جی اور جی وہ بلا جی رہی ہیں، تو جی بالکل جانا پڑے گا. 4 مہینے سے زیادہ ان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر وہ کہہ رہی ہیں تو جانا ہوگا. تو بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہے اور وہیں پر رزق کی تلاش کرے. یعنی جی اگر وہ منع کرتی ہے تو بندہ نہیں دور رہ سکتا، کیونکہ وہ نہ خدا نہ خواستہ وہ گناہ میں پڑے گی، یا یہ خود دور نہیں رہ سکتا یا وہ دور نہیں رہ سکتی. تو دونوں ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے. تو وہاں پھر وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے یہی والی جاب ملے گی تو میں کروں گا، یا یہی بزنس ہوگا تو میں کروں گا. جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے وہ کرے اور اس میں آگے بڑھے، اور وہیں اپنے گھر والوں کے پاس رہتے ہوئے وہ رزق کی تلاش کرے. پھر گھر والی کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ اگر یہ یہاں آ جائے گا تو پھر درہم اور ڈالر وہاں سے نہیں گریں گے، پھر یہاں سے جو ہے وہ روپیز میں ہی انکم ہوگی جو بھی ہوگی. پھر صبر صحیح. شکر کر کے گزارا کرے اس کا، اور کیا. انشاءاللہ. یہ ریحان بھائی آپ کا سوال. سوال نہیں ہے، اصل میں حضرت نے کچھ چیزیں عرض کری تھی کہ بندہ اپنا بھی کچھ ایکسپیرینس شیئر کر لے، اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو اس آپ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے موقع دیا تو ہم کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. جی 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 فرمائیں فرمائیں. ماشاءاللہ جی. نہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ صحیح بات ہے کہ لائف جو ہے وہ کمپرومائز کا حصہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ 100% تو آپ کے مزاج کے برابر ہو نہیں سکتا. وہ اس میں اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی والدہ وہیں یا آپ کی زوجہ کی والدہ وہیں، ساس سسر 100% کوئی بھی، تو انسان اس کو اسٹارٹ سے ہی جو ہے وہ ذہن بناتا ہوا چلے کہ بھائی کوئی بھی 100% نہیں ہے آپ کے حساب سے. تو کمپرومائز ہی مین ہے. کچھ اچھی بری باتیں ہوتی ہیں، موسم بھی چینج ہوتا ہے لائف کے اندر، تو آپ جو سچ بات ہے وہ بتاتے چلیں. کسی کوئی بات آپ کو بری لگ گئی تو آپ ضروری نہیں ہے کہ رات کو مجھے پوری اسٹوری سنو، پوری انڈرسٹینڈ کرو اور اس کو رفع دفع کرو. اس سے پھر انسان کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے کہ آپ یہ بول رہی ہو، آپ کی والدہ ہوتا ہے. ایک بندے کا شروع سے اپنے گھر کا ایک ماحول جو ہے وہ مینٹین رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو آسانی رہے گی. آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ بھی کافی چیزیں رہی ہیں کہ اولاد کے معاملات، ایک ایک ہزار بندے ایک ایک باتیں کرتے ہیں، یار اتنا ٹائم ہو گیا اب تو دوسری کر لو، تیسری کر لو. اس طرح کی چیزیں لائف میں آتی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، آگے پیچھے انڈرسٹینڈ کرتا ہوا چلے تو انشاءاللہ بڑی آسانیاں زندگی میں آتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے آئی فون، میرا خیال میں یہ اشرف بھائی ہیں. جی اشرف بھائی یا کوئی اور ہیں جو بھی ہیں. جی آئی فون بھائی مائک انمیوٹ کر لیں. جی جی فیصل بھائی آپ سوال کر لیں جب تک وہ وائس کا مسئلہ ہے شاید. السلام